الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور طہارت اور پاکیزگی اور صفائی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مذہب کے حوالہ سے لوگوں کے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے وہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ معبد کے اندر عبادت خانوں میں وہ مراکز جو اس نیت سے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں بندہ کسی بڑی ہستی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، تو بس اس کا تعلق انہی مخصوص جگہوں کے ساتھ ہے، باقی دنیا کے اندر وہ جیسا رہے
जिस तरह की जिंदगी गुजारे उस पर कोई कदगन, कोई पाबंदी, कोई उसके लिए हुदूद व कुयूद मुकर्रर नहीं है। हकीकत ये है कि अगर आप दीन और शरीयत को समझें, अहले इल्म की मेहनत, उनका इस पर गौर व फिक्र और उसके नतीजा में पैदा होने वाली एक ऐसी फिक़्ह मुरत्तब हुई है, एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया गया है कि फिक्री एतबार से और अमली लिहाज से दुनिया का कोई शख्स उसका मुकाबला करने के लिए न सिर्फ तैयार है, अगर वो दावा करे भी तो खुद वो अपनी मौत आप मर जाता है और इस बड़े निज़ाम के मुकाबला में उसका कोई मकाम और हैसियत नहीं रहती। ये मुसलमानों का एक एजाज़ है और यही बात दलील है इस बात की कि दीन इस्लाम ही एक सच्चा, सुच्चा और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा दीन है, जो लोगों की हिदायत के लिए क़यामत तक बरकरार रहेगा। अमली जिंदगी के अंदर भी आप देख लें, मादा परस्ती के गलबे के बावजूद दीन का नाम, दीन के नाम लेवा, इस पर अमल करने वाले वो अगरचे कलील ही क्यों नहीं है, मगर उनकी एक शनाख्त जरूर बरकरार है और बाकी सारी सकाफत, तहजीब, उसके परवरदा लोग वो उसका मुकाबला करते हैं। इस हवाले से पिछले खुतबा में मैंने ये बात अर्ज की थी कि सफाई सुथराई के हवाला से आम तौर पर यह समझा जाता है कि शायद मुसलमानों के यहाँ कोई उसूल कायदा नहीं है, वो इसका ख्याल नहीं करते। तो मैंने अर्ज किया था कि नहीं, बल्कि उनके यहाँ जो सफाई सुथराई है उसको तो इबादत का दर्जा हासिल है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं वो मसाइल बयान करूंगा जो इंसान की जिंदगी के अंदर दीगर इबादतों के लिए शर्त करार दे दिए गए कि ये जरूरी है, इनको इख्तियार करोगे तो तुम्हारी इबादत काबिल कबूल होगी, वरना वो भी अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं पा सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी मखसूस इबादत के अलावा इसको कोई अहमियत नहीं देते। सही बात यह है और इसमें कोई गुलूब, मुबालगा या तरफदारी भी नहीं है कि हम मुसलमान हैं लिहाजा हम ये बात करते हैं। आप मुआजना करके देख लें, इस वक्त लोगों के यहाँ जो दावेदार हैं इस चीज़ के, उनकी इनफरादी ज़िंदगी, शख्सी ज़िंदगी का आप मुताला करें तो यकीन जाने कि उसके अंदर ये चीज़ उभर कर सामने आती है कि ये ज़ाहिरी बनावट है जो लोगों को दिखाई जा रही है। हकीकत के अंदर जो सफाई सुथराई होनी चाहिए ये लोग उससे महरूम। मैंने पिछले खुतबा में अर्ज किया था कि इस्लाम, दीन, मजहब जब कोई बात करता है तो वो इनर सेंस, यानी उसके जिस्म, ये जो नजर आ रहा है ढांचा, इसके अंदर क्या है, यानी जो कल्बी कैफियत है जिस पर आमाल का दारो मदार है, उस पर इस्लाम कितना जोर देता है। तो उस एतबार से ये तहारत कल्बी या बातनी तहारत, यानी अंदरूनी तौर पर जो है वो बंदे को इस कदर पाकीज़ा होना, इस काबिल होना कि जिसके बाद फिर अच्छाई की तरफ खुद ब खुद उसका रुझान हो, वो लपके अच्छी चीजों की तरफ, इसलिए कि उसका अंदर मुतालबा करता है कि अच्छाई जो है उसको अपनाना चाहिए और बुराई से जो है वो बचना चाहिए। अब ये अल्फाज भी हमारे हैं, इस्तिलाहें हैं, इनके अंदर भी वुसअत मौजूद है और उसके अंदर वो पस मंजर मौजूद है जो हमें बताता है कि हम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी की मर्जी से करते हैं। और वो मर्जी किसकी है? जिसके हम बंदे हैं, जिसने हमें बनाया है, जो हमारा खालिक और मालिक है। चीज को बनाने वाला सबसे बेहतर जानता है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी कैसे हो सकती है। तो हम इस बात को यकीनी तौर पर मानते हैं, साबित करते हैं, दलाइल रखते हैं कि हमारा कोई बनाने वाला है, खालिक है, मालिक है, हम किसी की मशीन है।
ہم اسی کے تابع ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ہمیں جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اس نے ہدایات دی ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی منشا کے مطابق اس کی رضا کے تابع رہ کر جو ہے وہ زندگی گزاریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس دنیا میں بھی بھلا ہوگا، ایک آخری اور دوسرا جہان ہے جہاں سب کچھ ہے ہی اس کے لیے، جس کی یہ دنیا، یہ زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارے۔ تو یہ ہے مطالبہ، ہر حال میں، ہر مسئلہ کے اندر، ہر ایشو میں یہ بات جو ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہمارا دوسروں سے فرق کیا ہے۔ یہی دیکھ لیں آپ، لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نظافت کا، اب میں لفظ استعمال وہ نہیں کر رہا جو شریعت نے اصطلاح کے طور پر بیان کیا، طہارت، لیکن قرآن و سنت میں آپ جو ہے وہ اس حوالہ سے جو کچھ بھی دیکھیں گے زیادہ تر رجحان اسی لفظ کی طرف ہے، تاکہ مومن مسلمان کے ذہن میں ہو کہ صرف ظاہر کو صاف ستھرا نہیں رکھنا، اپنے ارد گرد کو جو ہے اس کا لحاظ نہیں رکھنا، باطن سے لے کر اس کے اثرات تک آپ کے اندر یہ جذبہ اور یہ سوچ موجود ہونی چاہیے کہ میں یہ کام بھی کسی کے کہنے پر کر رہا ہوں اور اس کا مجھے بدلہ ملے، یعنی اس کو عبادت بنانا ہے، بندگی جو ہے اس کا حصہ بنانا ہے۔ مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ نظافت، کلینلینس، صفائی ستھرائی، یعنی اپنے ارد گرد کا ماحول، جہاں وہ بیٹھتے ہیں، جو چیز پہنتے ہیں وہ صاف نظر آنا چاہیے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے کئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کی ہیں جو ان کے اس مقصد کو پورا کر سکتی ہیں۔ مومن اور مسلمان کی زندگی ان وسائل کی محتاج نہیں ہے اگر وہ ان تعلیمات کی پابندی کرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی ہے، جو عنایت کی ہے، جو مہربانی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اس جہان کا سب سے زیادہ صاف ستھرا انسان ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اگر کوئی شخص تھا اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں تو اس کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہم اس کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے وہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، یعنی اگر صرف مذہب سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اسلام کے اندر، ہماری شریعت میں ایسے ایسے احکامات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے آدمی اگر ان کو اختیار کرے تو حقیقی صفائی ستھرائی جو ہے وہ مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ ان المؤمن لا ينجس، یعنی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آ گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملنے کی بجائے جو ہے وہ اجتناب کیا کہ میں ایسی حالت میں جب میں اپنے آپ کو طاہر نہیں سمجھتا یا طہارت پر نہیں ہوں تو میں اللہ کے رسول کا سامنا کروں، الگ ہو گئے اور پھر سلام سے اجتناب کیا۔ تو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مومن کے ظاہر میں اگر کوئی تبدیلی بھی آتی ہے جس سے وقتی طور پر وہ پاک نہیں ہوتا ہماری شریعت کی نگاہ کے اندر، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا۔ اور مشرک، کافر، منکر، انما المشرکون نجس، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، وہ پاک جگہوں سے دور رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا لباس اچھا ہے، انہوں نے جو ہے وہ خوشبو کوئی اچھی استعمال کر رکھی ہے، نہیں، فرمایا ان کے انر سے لے کر ان کے ظاہر تک وہ جن اعمال کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے اندر نجاست موجود ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہ۔ تو بہرحال اس باطنی طہارت کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسے اصول اور قواعد موجود ہیں، وہ ہدایات دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جہاں بیٹھیں، جہاں آپ کی نشست و برخاست ہو، جہاں آپ کا رہن سہن ہو، جو چیز آپ استعمال کریں اس کے اندر یہ صفائی ستھرائی کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے یہ وہ راہبوں کی طرح وہ کئی سال جو ہے وہ نہاتے نہیں تھے، یعنی ان کی جو ہے وہ پاک دامنی کا ایک نظریہ اور سوچ ان کے ہاں یہ تھا، یہ بڑا پہنچا ہوا درویش ہے، اس نے کبھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ غسل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بس اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ رہبانیت نے کتنا نقصان پہنچایا ہے، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو مذہب کے نام سے پیش کرتے تھے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی گندا رہے،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام دین کیا سکھاتا ہے؟ صفائی، نظافت۔ مشہور ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اندر کی صفائی کے حوالے سے جو میں نے بات پچھلے خطبہ میں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر۔ اگر کسی شخص کے دل کے اندر، کسی کے باطن میں کبر موجود ہے نا، کبر، بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، دوسروں سے ممتاز کرنے کی کوشش کرتا ہے، الگ رکھتا ہے اپنے آپ کو، یہ اتنی بڑی خباثت ہے جو انسان کے اندر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ پھر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جو مقصود ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جس کی خاطر ہم زندگی گزارتے ہیں، اس مقام سے وہ محروم رہے گا، لا يدخل الجنت۔ ساتھ ہی دیکھو ایک فطری سی بات کی، صحابہ موجود تھے جن کی تربیت فطرت پر ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان رجلا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، یا رسول اللہ ایک آدمی پسند کرتا ہے اور یہ پسند اس کی فطری ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی پہننے کے اعتبار سے، ظاہر کے حوالے سے بالخصوص۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت الفاظ بیان فرمایا، ان اللہ جمیل۔ میں کب اس کے جو ہے وہ نفی کرتا ہوں، یہ میرے ہاں بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ حالات جو ہے وہ ایسے ہیں، میرے ماننے والے، میرے اصحاب ایسے ہیں کہ فقر کی زندگی ہے ان کو اور وہ میسر نہیں ہے چیزیں، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں جو چیزیں میسر ہیں ان کے اندر صفائی ستھرائی نظافت کی جھلک نظر آنی چاہیے، پتہ چلے کہ یہ مومن مسلمان ہے، یہ طہارت کو پسند کرتا ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ جو ہمارا دعویٰ ہے نا طہارت والا، ظاہر میں بھی نظر آنا چاہیے۔ تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ اس کے کپڑے اور اس کی جوتا جو ہے وہ اچھا ہو، وہ پسند کرتا ہے، فرمایا ان اللہ جمیل۔ اور جس کی خاطر ہم سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس دنیا میں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جس کی خاطر گزرنا چاہیے، اس کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف یہ ہے، اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارا خالق وہ ہے جس کو ہم خالق مانتے ہیں، جو سارے جہان کا خالق ہے۔ منکر جو ہے وہ اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ ان اللہ جمیل، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، جمال اس کے اندر موجود ہے، یحب الجمال، جب وہ خوبصورت ہے تو وہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے، یعنی وہ نظر آنی چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی جمیل کے ماننے والا ہے، یہ جمال پسند آدمی ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اس نے فرمایا یہ جو تم کبر جس کی میں مذمت کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق۔ اصل میں کبر اور جو ہے وہ تکبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق کو جھٹلا دے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانے، یہ ہے کبر۔ یہ اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا استعمال کرنا، صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنا، ہرگز ہرگز یہ کبر کے اندر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 8 دنوں میں یہ جو اجتماع جمعے کا اجتماع ہے جس میں لوگ کثرت سے اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پر، مسلمان اس وقت بیچارے فقر کے عالم میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے رات کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ واجب کیا ہے غسل جمعے کے دن، یہ اتنا ضروری، اس کی اہمیت؟ فرمایا وہ اس کا ایک پس منظر تھا، لوگ اکٹھے ہوتے، بیچاروں کے پاس پہننے کے لیے اونی لباس، صوف کے لباس، اون کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہوتا تھا، اور پھر وہ لباس بھی ایک ہی ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے جب وہ اجتماع میں ہوتے تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ بو محسوس ہوتی اس کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا اما علی احدکم ان یجد ثوبین لیوم الجمعۃ، کیا تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ جمعے کے دن کے لیے خاص طور پر 2 کپڑے نہیں پاتا؟ سوا ثوبی محنتہ، سوائے اس کی مشقت کے دنوں کے کپڑوں کے، یعنی مشقت کے دن ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے بندہ، لیکن جب اجتماع یعنی عام دنوں سے ہٹ کر جب اجتماع ہوتا ہے، اگر نماز کے اندر اجتماع ہے اس کا بھی لحاظ رکھے، بالخصوص جمعے کا اجتماع جس میں کثرت سے لوگ جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، یعنی بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر آدمی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، لیکن جمعے کے اندر بڑی مسجد میں آتا ہے، جامعہ مسجد جسے کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ محنت مشقت کے کپڑوں کے علاوہ صرف اس اجتماع کے لیے 2 کپڑے نہیں پاتا؟ وہ پائے، یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے کپڑے اس اجتماع کے لیے مخصوص کرے اور پھر
8 دن کے بعد جو ہے وہ مسجد میں آ کر اس کا اہتمام کر کے ان کو پہن کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو جو ہے وہ آدمی استعمال کرے اس موقع پر جتنی جو ہے وہ میسر ہو انسان کو۔ یعنی یہ ساری ہدایات، یہ آداب بتائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہارے اندر معاشرتی زندگی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر آپ رہتے ہوں، تو اس میں صفائی ستھرائی اور طہارت کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ موضوع، اس پر بات جتنی چاہو وہ ہو سکتی ہے کہ صفائی ستھرائی، صرف صفائی ستھرائی، اس کے متعلق جو ہے وہ کیا کچھ کہا گیا ہے، کیا ہدایات ہیں۔ بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو لوگ دعوے دار ہیں اور تانے دیتے ہیں ہمیں، حقیقت یہ ہے آج بھی ان کی ظاہری ترقی کے باوجود، وہ مادی اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہونے کے باوجود، شخصی اعتبار سے آج بھی ان کے رہن سہن کے اندر وہ نقائص موجود ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ انصاف پسند ہو اور وہ فیصلہ کرے تو ان سے ایک خاص قسم کی سمیل ان کے اس باطن کی محرومی کی وجہ سے اور ظاہر کو شریعت کے مطابق نہ کرنے کی وجہ سے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل آپ کو سمیل آئے گی، کفر کی سمیل ہوتی ہے، کفر کی ایک اپنی سمیل ہوتی ہے، جس طرح جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، وہ ان ہدایات سے محروم لوگ ہیں، لیکن ظاہر کے اندر وہ جو کچھ بھی کر لیں، اس ہدایت جو آسمان سے اتری اور وہ پیغمبر جو اللہ کے ہادی ہوتے ہیں اور اس ہدایت کو جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، ان سے محرومی کی وجہ سے وہ صفائی ستھرائی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جو چیز اصل میں انسان کو صاف ستھرا رکھتی ہے اس سے محروم ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا کہ انسان کو فطرت پر رکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، فطرت پر۔ اب اس کے مقابلہ میں انہوں نے کہا نیچر ہے، خود بخود جس پر رہتا ہے، آپ اندازہ کریں، یعنی انسان جو ہے وہ جب محروم ہوتا ہے تو پھر کس طرح حقیقت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا یہ نیچر ہے، مطلب جو جس طرح کا ہے اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے۔ ہیپی بعض لوگ جو ہے وہ رہتے تھے، بڑے بڑے وہ بال رکھتے تھے، اور پھر وہ بال جو نظر آتے ہیں اور جو نظر نہیں آتے ان کو بھی بڑھاتے رہتے تھے۔ یہ غیر فطری زندگی، فطرت سے جو ہے وہ اغماد، یہ فطرت سے انحراف تھا۔ وہ ظاہر میں کتنا بھی اچھا لباس پہنا ہو، اگر اس کے جسم کے اندر اندرونی طور پر وہ چیزیں جو اس کے ظاہری جو ہے وہ صفائی ستھرائی کو بھی متاثر کرتی ہیں، جب تک ان کا خاتمہ نہ ہو، اس کا ظاہر جو ہے وہ صاف ہونے کے باوجود نتائج وہ پیدا نہیں کرتا جو ایک انسان سے جو ہے وہ دوسرا انسان جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایک انسان میرے ساتھ رہنے والا اس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا رہن سہن، اس سے جو ہے وہ اس طرح لباس کے اندر، اس کے جسم کے اندر یہ چیزیں، یہ اوصاف جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس پر مسلمان کو فخر کرنا چاہیے۔ آپ یقین جانیں کہ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ یعنی وہ شخص مالی اعتبار سے، مادی دنیا کے اعتبار سے جو کچھ ہوتا، وہ تو فرماتا احد پہاڑ کے برابر میرے پاس مال ہو، میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھوں۔ یعنی ایک غنا اتنا ہے دل کا، کوئی محبت نہیں ہے، لیکن صفائی ستھرائی، نظافت، اس میں ایک مثال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول کے پسینے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خوشبو پیدا کر دی۔ مسلمان اللہ کے رسول کے پسینے کو اپنی شیشیوں کے اندر وہ محفوظ کر کے بطور خوشبو استعمال کیا کرتے، عطر کے طور پر استعمال کرتی تھی خواتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بدبو والی چیز، ہمارے ہاں جو انسانوں کے اندر بو آتی ہے، یہ جو پسینہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے اس پسینے کے اندر بھی اللہ نے خوشبو رکھی ہے۔ ہمارا یہ نبی ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کے لیے فرمایا خمس من الفطرہ، یہ فطرت جو ہے اس کو نیچر اس کے مقابلہ میں لے آئے۔ یہ جو فطرت تھی اس کا مطلب تھا اسلام، دین، یعنی الہی ہدایات، بہترین چیزیں تھیں۔ فطرت کے کئی معنی جو ہے وہ کرتے ہیں، اس میں سے یہ ہے وہ راستہ جو پیغمبر بتاتے ہیں۔ اب مطلب اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ براہ راست ہمیں معلوم نہیں، پیغمبر بتاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ فرمایا 5 چیزیں فطرت کی ہیں، فطرت کی، اس پر انسان فطرت میں رہتا ہے۔ جس طرح بچہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنے والا آدمی فطرت پر ہوگا جس طرح بچہ ہوتا ہے۔ الختان، وہ ختنے کرے،
بل استحداد، زیر ناف بال جو ہے ان کو بڑھنے نہ دے، وقص الشوارب، یہ پونچھیں جو ہیں یہ زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے، تقلیم الاظفار، یہ جو ناخن ہیں یہ کاٹ کر رکھنے چاہیے، ونتف الابط، اور اسی طرح بغلوں کے نیچے جو بال ہے، یعنی جہاں جہاں بھی گندگی والی کوئی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ختم کرو، اس لیے کہ یہ فطرت کا حصہ۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بڑھاتے ہوئے 10 جو ہے اس کا عدد بیان فرما دیا، افاء اللحیہ، السباق والاستنشاق، انتقاص الماء، یعنی کئی چیزیں بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہی چیز میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں آپ کو بتاؤں گا وہ فطرت کی چیزوں کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ طہارت کا نظام ہے کیا جو اللہ نے دیا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں وضو سے لے کر غسل تک، کب جو ہے وہ انسان کو وضو کرنا چاہیے، کیا فوائد ہیں اس کے، اور پھر یہ عبادت کیسے بن جاتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ کیسے بن جاتا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ تھی کہ وہ یہ چیزیں ہماری فطرت کا، یعنی اصل، فطرت کا مطلب اصل سے کیا مراد ہے، اس جہان اور خالق کے ماننے والے رب نے جو کچھ بتایا ہے اور اس کی اطلاع ہمیں پیغمبر دیتے ہیں اس کو فطرت کہتے ہیں، یعنی وہ ہدایات اور اعمال جو پیغمبر بتاتے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں جو ہے وہ خود بھی عمل کرنا چاہیے، نظافت، صفائی ستھرائی، بالخصوص مسجد میں آنے کے حوالے سے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مطلب مسجد میں آتے ہوئے اتنے لاپرواہ نہیں بندے کو ہونا چاہیے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، خاص طور پر جو مراکز ہیں وہاں تمہارے ظاہر کے اندر بھی زینت نظر آنی چاہیے کہ تم کسی بڑے کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یعنی جس طرح دوسرے احکامات ہیں وہاں صفائی ستھرائی کے حوالے سے بالخصوص اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور ہدایات دی۔ قرآنی احکامات پہلی وحی کے اعتبار سے جس کی طرف میں نے پچھلے خطبے میں جو ہے وہ اشارہ کیا اور پھر اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، یہی تو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی وہ انذار و تبلیغ کے ساتھ اپنے کپڑوں کی صفائی ستھرائی، نظافت، ایک دائی ہونے کے اعتبار سے اس کا لحاظ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا معنی یہ صفائی ستھرائی ہے ظاہر کے اعتبار، ای اغسلها بالماء، یعنی اپنے کپڑوں کو پانی کے ساتھ دھو کر اچھی طرح وہ پھر جو ہے وہ لباس کے طور پر اختیار کریں، یہ ہے معنی اس کا۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو معمولی تھوڑی نہیں ہے، یہ میرا کہا ہوا تھوڑا جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی زندگی کے اندر طاہر اور طہارت پر رکھے، خود بھی جو ہے وہ پاکی کو اختیار کریں اور اس کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو فخر کے ساتھ بتائیں کہ ہم جس دین اور شریعت کو ماننے والے ہیں وہ صفائی ستھرائی کی مذمت نہیں کرتا بلکہ اس کی طرف راغب کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ ابھارتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔